बजट सेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो गुफ्तगू हो रही है वो बजट के ऊपर कम होती है, ज़ाती हमले ज़्यादा होते हैं, बल्कि कुछ गुफ्तगू ऐसी होती है जो कि शायद पार्लियामान के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी हुआ पार्लियामान के अंदर, कम से कम ये तो है कि कोई बोल पा रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अलबत्ता 3-4 रोज़ लग गए अपनी तकरीर मुकम्मल करने के लिए, लेकिन इल्ज़ामात वो हैं जो कि ऑपोजिशन हुकूमत पर लगाती है और हुकूमत ऑपोजिशन पर। आपने उमर अयूब साहब की बातें सुनी, लेकिन आज के इस सेशन के दौरान जब नेशनल असम्बली के अंदर मुख्तलिफ तकारीर हो रही थी, सब चौंक गए जब वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब ने कुछ अहम बातें की। वो बातें क्या थी, उन्होंने उनकी उन तमाम बातों को जब मैंने सुना तो, क्योंकि मैं मईशत का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुनकर भी थोड़ी सी हैरत ज़रूर हुई। मैं चाहता हूँ आज इस प्रोग्राम के अंदर हम ज़रा उस पर भी बात करें, और ये कि जनाब इमरान खान ने गैर मुल्की चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी ही क्लियर अनएम्बिगुअस जवाबात दिए कुछ सवालात के। कुछ जवाबात ऐसे थे जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर नए सवाल खड़े हो गए, उस पर भी बात करेंगे। सिंध हुकूमत के साथ वफाक का एक प्रॉब्लम है फ्रॉम द डे वन, जब से ये डिस्पेंसेशन आई है, लेकिन वो इस हद तक बढ़ गया है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा, एक के बाद एक इल्ज़ाम। और वफाक ये समझता है, वफाकी हुकूमत ये समझती है कि सिंध हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि उनको कोई फंड्स दिए जाएं, और अगर दिए जाएं तो फिर उसकी मॉनिटरिंग भी हो। अपने मारूफ करवा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि परवेज़ खटक साहब ने आज नेशनल असम्बली में क्या फरमाया। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। जनाब एहसन इकबाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध हुकूमत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया शाह साहब आपका भी। ज़रा सुन लेते हैं जी परवेज़ खटक साहब क्या फरमा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, अगर ये बात दुरुस्त है जो परवेज़ खटक साहब कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर वो रिलैक्स्ड भी होंगे, खुश भी होंगे, और कुछ ऐसी रेवलेशंस हैं जो कि शायद परवेज़ खटक साहब के मुताबिक दुरुस्त है और अवाम को नहीं पता। लेकिन परवेज़ खटक साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। ये बात करते हैं कि बेरोज़गारी है, फिर मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोज़गार है। आपको मजदूर नहीं मिलता। मैं जब 32-38 साल पहले सियासत में आया तो हमारे जो इलाके गांव थे सारे कच्चे थे। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। अगर आवाम की ज़िंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नीचे जाए और मुल्क में महंगाई आए तो वो तबाही है। अगर आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, उनके पास पैसा है ख़रीद के लिए, तो वो मुल्क में तबाही नहीं, वो मुल्क की तरक्की है। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का एक ड्रामा है। ये हमारे MNA साहब कह रहे करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा कड़क में गुर्बत है, वो MNA साहब फरमा रहे थे। लेकिन मैं शिबली साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोहाट है ज़िला आपका, तो सर फिर चार चांद हर तरफ कमाल हो गया, गुर्बत है ही नहीं। अब ये खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला जनाब परवेज़ खटक साहब फरमा रहे हैं कि ये ड्रामा है अपोजिशन का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो गुर्बत है वो एक रिलेटिव टर्म है। किसी के लिए एक बुनियादी सहूलतें जिसमें कि रोटी, रहने की जगह और एक बुनियादी एक बेसिक जो उसकी तनख्वाह है, अगर उसमें वो चाहे मुश्किल हो से गुजारा करे या न कर सके, तो ज़ाहिर है कि वो एक लोवेस्ट टियर ऑफ सोसाइटी है। दूसरा फिर जो मिडिल क्लास है, और फिर ऊपर के ऐसे लोग हैं कि हमने यहाँ पे देखी है कि जो एक क्लास है जिसमें कि अब मसलन सिंध में आप जाएं, वहाँ पे आपको पीने का पानी तक नहीं मिलता साफ़। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फॉर एग्ज़ाम्पल, चूँकि एक तो बहुत ये चीज़ कल्चरल भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तो जब हमारे खटक साहब और अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान, उन्होंने जो काम किए हैं सूबे में, तो वाकई हमारे सूबे में तो बहुत ज़्यादा इसका कच्चा मकान नहीं है शिबली साहब आपके। देखिए, वो उन्होंने मेरा ख्याल है मेंशन किया ना कि कच्चे मकान दिखा दें मुझे। हाँ, मेरा ख्याल है कि कच्चे मकान से उनकी मुराद शायद यही हो कि ऐसी डेस्टिट्यूट सिचुएशन नहीं है जिस तरह के हो सकती है। आप वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, इंटरप्रिटेशन तर्जुमा तशरीह बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आज आप
کیوں انیکویکل سی بات نہیں کر پا رہے؟ آپ بتائیے کہ یہ فیکچولی بات درست ہے شبلی بھائی؟ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمبولکلی انہوں نے بات ٹھیک کی ہے کہ جو ہمارے صوبے میں سمبولکلی آپ نے پہلے سمبولکلی نہیں، سمبولکلی سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل غربت نہیں ہے اس میں خیبر پختونخوا میں، یا کچا مکان نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، تو وہ شاید یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جتنی پراسپیرٹی آئی ہے کمپیریٹیولی فرام دا پاسٹ ٹائمز، تو اس میں وہ اس طرح سے کمپیریٹیولی کہہ رہے ہیں. لیکن غربت تو دنیا عوام کے پاس سر بھی جب جائیں گے، اگر یہی سوال لے کر میں جاؤں، کوئی جائے کہ یہ کچا مکان نہیں ہے اور حالات بڑے اچھے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور یہ اپوزیشن کا ڈرامہ ہے غربت نہیں ہے، تو کیا عوام آپ کی بات مانیں گے کہ یہ ٹھیک بات ہے فیکچولی؟ دیکھیں، عوام نے مانی ہے یہ بات، اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا میں کوئی گورنمنٹ ریپیٹ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک، نہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. تو وہ تبھی ہوا نا جو کہ پرویز خٹک صاحب جو کہ ایک علامتی طور پہ کہہ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے جو اگر پرویز خٹک اگر یہ غلط بات کر رہے ہوتے تو آج ہماری حکومت زیادہ میجورٹی کے ساتھ، یعنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہ آتی. یہ اٹس اے ویری اسٹرانگ آرگومنٹ جو آپ دیتے ہیں، اور یہ کہ ہم دوبارہ 2/3 اکثریت لے کے آئے، اسی وجہ سے لے کر آئے کہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ پرفارمنس بہت اچھی ہے. اور اس وقت چیف منسٹر یہ تھے. بالکل اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر وہ پوری فوکس ادھر ہی بے تھا. شمار ہے باتیں کہنے کے لیے، اور وہ مسکرا بھی رہے تھے جب آپ تشریح دے رہے تھے پرویز خٹک صاحب کے بیان کی. لیکن کیونکہ شبلی صاحب سے میں نے پوچھا تو سینیٹری ڈیمانڈز ہم نے کوشش کی ہے خیبر پختونخوا سے ایک پشاور سے تھوڑا سیمپل لوگوں کا لیں، اور یہی بات جب ان کے سامنے رکھیں لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ذرا سنیے. اصل میں پرویز خٹک صاحب کے اس بیان کو میں ایز ایک لطیفہ ہی سمجھوں گا، کیونکہ اس حکومت کے دور میں مہنگائی تو کافی بڑھی ہے، اور ابھی اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو مجھے کہیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز سستی ہوئی ہو. نہیں، غربت بالکل ختم نہیں ہوئی. جیسے پہلے دیکھا جائے تو پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے غربت، کیونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. کوئی بھی چیز دیکھو، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کھانے پینے کی، چینی مہنگی ہے، نہ وہ سستی ہو رہی ہے، نہ آٹا سستا ہو رہا ہے. آپ گوشت کی پرائز دیکھو، چکن کی پرائز دیکھو، سارا کچھ سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے. تو غربت تو کہیں پہ ختم نہیں ہوئی. کیوں نہیں؟ جب کوئی ہرنوشی پر ٹیکس لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور گھی پر، آٹے پر وہ ٹیکس جب ختم ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی ختم ہو جائے گا. ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. چینی کے ریٹ دیکھیں، آٹے کے دیکھیں، جو وہ چیزیں، گھی کے دیکھیں، آئل کے دیکھیں. جب میں سودا منگواتی ہوں، میں کہتی ہوں آئل کا ایک ڈبہ لے آؤ، یہاں ایک ساشے 300 روپے کا مل رہا ہے، تو ہم کتنے دن اس کو چلائیں گے؟ اگین دس از یہ ایک ایگزامپل ہوتا ہے. لوگوں کو کیا اوپینین ہوتا ہے کسی بڑی شخصیت کے بیان کے اوپر، جو کہ پرویز خٹک صاحب ایک رسپانسبل پرسن، فارمر چیف منسٹر نے خیبر پختونخوا کے. ایسا اقبال صاحب، یہ بات آپ اس وقت مسکرا بھی رہے تھے، آپ کو ڈس ایگریمنٹ کیوں ہے؟ شبلی صاحب کے پاس ایک بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے کہ یار ہم پہلی دفعہ حکومت میں، دوسری دفعہ 2/3 لے کے آئے، اگر ہماری گورننس اچھی نہ ہوتی تو لوگ ہمیں دوبارہ کیوں لاتے اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، جو 2018 ہے نا، اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. یہ آئے نہیں لائے گئے. اگر لائے نہ جاتے تو پتہ چلتا کہ کہاں تھے. مطلب عوام لے کر آئے، آپ یہ کہتے ہیں جو بھی لے کر آیا. اچھا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا پرویز خٹک صاحب کی، یہ اس کو آپ آسان نہ لیں. اچھا، یہ بہت انڈیکیٹو ہے کہ یہ حکومت حقیقت سے کتنی دور ہے. یہ اس دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو روٹی نہیں مل رہی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کیک کیوں نہیں خریدتے. فار اے سیکنڈ آئی تھاٹ کہ آپ کو اکانومی سمجھانے لگے ہیں مجھے کہ بڑی کوئی ڈیپ بات. پرویز خٹک صاحب کاش ذرا یہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیتے کہ اگر اتنا ہی خیبر پختونخوا جنت بن گیا تھا ان کے دور میں تو وہ نوشہرہ کی اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ کیوں ہار گئے؟ وہ کہتے ہیں ان فائٹنگ کی وجہ سے ہارے. دیکھیے، لوگوں نے ووٹ دیا ان کے خلاف، اب جو مرضی اس کی تشریح کر لیں. بات یہ ہے کہ ایک ایسی نشست جو 2018 میں پی ٹی آئی نے جیتی، وہاں مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی اور لوگوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا. یہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، 8-9 ہوئے ہیں، سب میں ان کو شکست ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیے، میری بات تو سیاسی ہے نا، ان کی بھی جو کہہ رہے ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں. اسی حکومت نے 2021 میں 2019 اور 20 کا پی ایس ایل ایم سروے جاری کیا، جو ایک پاکستان سوشل اور لیونگ سٹینڈرڈز میجرمنٹ کا سروے ہوتا ہے. اس کے اندر تمام ڈسٹرکٹس کو میجر کیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے 5 ضلع ہیں جنہیں لو ڈیولپڈ قرار دیا گیا ہے، اور 2 ضلع ہیں جو ویری لو ڈیولپڈ قرار دیے گئے ہیں.
اب کم سے کم 32 اضلاع میں یہ 7 اضلاع تو ایسے ہیں کہ جو انتہائی پسماندہ اضلاع ہیں، اس کے باوجود کہ 8 سال سے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بٹ احسن صاحب یہ بات شبلی صاحب فرما رہے ہیں کہ سمبولکلی انہوں نے کہا ہے، کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے ہر ضلع کا یا ہر وہ سمبولکلی بھی جو انہوں نے بات کی ہے نا، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب کمیونزم تھا نا اور سوویت یونین تھا، تو ماسکو کے ایک سکول میں ٹیچر پڑھا رہی تھی کہ جو کمیونسٹ رشیا ہے وہ بہت اچھا ملک ہے. رشیا جو سوویت یونین ہے وہاں پہ ہر کسی کو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، بہت اچھے گھر ہوتے ہیں، بہت اچھی نوکری ہوتی ہے، چیزیں وہاں پر دکانوں پہ ملتی ہیں، بہت وہاں پہ سستی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک معصوم سے طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا میم آئی وانٹ ٹو گو ٹو ماسکو. کہ یہ جس ماسکو کا آپ مجھے ماسکو کا سکول تھا، اس نے کہا جی مجھے اس ماسکو میں لے جائیں جس کا آپ نقشہ پیش کر رہی ہیں. آپ بھی مشورہ لیں، آپ بھی خیبر پختونخوا میں گھر بنا لیں. جو پرویز خٹک صاحب کا خیبر پختونخوا ہے، مجھے یقین ہے کہ خیبر پختونخوا کا ہر شہری اس خیبر پختونخوا میں رہنا چاہتا ہوگا. لیکن حالت یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں جی اوور آل. اور اس میں خیبر پختونخوا کا بھی حصہ ہے. دیکھیے کیا مجھے یہ بتائیں، پشاور میں مرغی کا گوشت 500 روپے کلو نہیں بکتا. مجھے بتائیں کہ خوردنی تیل جو ہے کیا وہ 300 روپے کلو سے کم بکتا ہے وہاں پہ. یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو دالیں ہیں 250 روپے کلو سے کم ملتی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو بجلی کا بل ہے اور لوڈ شیڈنگ ہے. سر میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب نے جو کہا ہے آج، اصل بات تو آپ بھول گئے ہیں سر. وہ جو ان کا چیلنج ہے ذرا وہ دیکھ لیجیے. وہ چیلنج ایسا ہے کہ احسن صاحب بھی حیران رہ جائیں گے بلکہ پریشان ہو جائیں گے. ذرا سن لیجیے پرویز خٹک صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جناب شہباز شریف صاحب نے تنقید کی کہ خیبر پختونخوا میں ایک یونیورسٹی بھی نہیں بنی. میں اس فورم سے جناب شہباز شریف کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں مناظرہ کرتے ہیں. آپ کی 20 سال کی کارکردگی اور میری 5 سال اور یہ موجودہ 3 سال کی کارکردگی سے بہت بہتر. اگر میاں صاحب کی کارکردگی اچھی ہوتی تو پنجاب اس کو ریجیکٹ کرتا. اس کو تو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اگر ہماری کارکردگی خراب ہوتی تو ہم 2/3 کیسے لے لیتے. ہم نے ان کو ایسی شکست دی کہ ساری عمر یاد کریں گے اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو اتنی بڑا تگڑا جواب دیا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو ذکر کیا جہاں پہ چیزوں کی مہنگائی ہے، وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، بالکل ہے، اوور آل ہے. لیکن خاص طور پہ جن چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ماں سوائے مرغی کے، جتنی ایڈیبل آئل ہے امپورٹ ہوتا ہے، یعنی باہر سے آتا ہے. دالیں ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں. جو آئل ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. آپ اگر یہ احسن اقبال صاحب جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے بھی بہت ہیں اور جانتے بھی بہت ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے وہ بتا دیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو کموڈٹی پرائسز ہیں ان کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ آپ بھول رہے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہماری تو بھئی 2.5 سال کی حکومت ہے، یہ اگر یہ آپ فگرز دے رہے ہیں کہ جی 30% ادھر اور 20% ادھر اور 25%، اس کے تو ذمہ دار آپ ہیں کیونکہ آپ پچھلے 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، میں جسٹ لیٹ می فنش دس. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کووڈ فیکٹر کو کیوں باہر نکال رہے ہیں، وچ از آئی تھنک میری گورنمنٹ کی جو سب سے ٹاپ موسٹ اچیومنٹ ہے اپارٹ فرام ادر سو مینی اچیومنٹس، از جس طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے کووڈ کے دوران جبکہ اور ملکوں میں، ہمارے ہمسائے ملک کی اکانومی -7% کنٹریکٹ ہوئی، اسی طرح خطے میں دنیا میں ایک تباہی آئی. آیا پاکستان میں یہ انہوں نے اکنالج کیا کہ ہم نے بڑی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا؟ اکنالج تو نہیں کرتے احسن صاحب. یہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. نہیں آئی انڈرسٹینڈ جی صاحب ایک سیکنڈ. لیکن کیا یہ بات اگین اے فیکچوئل کوسچن، آپ یہ واقعی ٹھیک مناظر ہے کہ شہباز صاحب کی پرفارمنس سے 10 سال کی پرفارمنس سے پرویز خٹک صاحب کی 5 سال کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے؟ بالکل تھی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جی ہمارے صوبے کو یا اور جو صوبے ہوں یا جس طرح ایون پنجاب میں صدرن پنجاب ہے، اسی طرح سندھ کے جو رورل سندھ ہے، کراچی کو آپ نے دیکھ لیا،
30 سال سے یہ لوگ حکومتوں میں ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہم تو خیبر پختونخوا میں ہم نے اپنا جو بینچ مارک جو کہ چھوڑا تھا, ہم نے اس کو 5 سال میں کہاں پہ پہنچایا, اس لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا احسن صاحب, ناصر شاہ صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی جانا ہے, لیکن آپ یو کین ریبٹ اف یو وانٹ. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں بنائیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جب آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک ہوا, یونیورسٹی آف ایگریکلچر پشاور کے وائس چانسلر ہمارے پاس آئے کہ جی ہماری دیوار کوئی نہیں ہے یونیورسٹی کی, ہمارے بچے بچیاں اتنے خطرے میں ہیں, صوبائی حکومت کو ہم ریکویسٹ کر کے تھک گئے ہیں, صوبائی حکومت ہمیں 20 کروڑ روپے نہیں دیتی دیوار کے. میں نے کہا یار ہم یہ ایچ ای سی سے تو کیمپس بناتے ہیں, ہم اگر دیواریں بنانی شروع کر دیں صوبائی حکومتوں کی جگہ, پھر تو ہر یونیورسٹی ہمارے پاس آئے گی, کوئی کہے گی کہ میں نے چوکیدار کا کمرہ بنانا ہے, کوئی کہے گا دیوار. انہوں نے کہا جی ہمارے اسٹوڈنٹس ایٹ سٹیک ہیں, ہم نے خصوصی طور پہ 20 کروڑ روپیہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر پشاور کو دیا کہ وہ اپنی 4 دیواری مکمل کریں تاکہ وہاں کے سٹوڈنٹس محفوظ ہوں. بیکاز آپ کے پروونشل گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی. اگر یہ اتنے تعلیم دوست ہوتے تو اپنے بچوں کا اتنا خیال ہوتا تو یہ کر لیتے. اچھا ایک بات آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, بٹ فیکٹ ریمینز, احسن صاحب مناظرے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل, اینی ٹائم. یہ دیکھیں میں یعنی کہ آپ چیلنج ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے ریجیکٹ کیا. دیکھیے ہر کسی کو پتا تھا کہ 1.5 سال سے ہمارے اوپر الٹی چھری چلائی جا رہی ہے. پنجاب کے لوگوں نے اس کے باوجود مسلم لیگ نون کو سب سے بڑی جماعت بنا کے اسمبلی کے اندر بھیجا. ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چرایا, ہمیں ہمارے الیکٹوریٹ نے نہیں ریجیکٹ کیا, ہمیں سلیکٹرز نے ریجیکٹ کر دیا. اس بات پہ بھی آتے ہیں, وہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. کچھ الفاظ نہایت خطرناک ہوتے ہیں, ہاضمے کے لیے بالکل اچھے نہیں ہوتے.